अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ायज़ा बुखारी। अगर मौजूदा सियासी सूरत हाल की बात की जाए तो ये एक बंद गली की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन जो बन चुकी है, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं हुकूमती रवैये के हवाले से, तो पंजाब काबीना का एक और फैसला सामने आ जाता है। इससे पहले हत्या की इज़्ज़त के हवाले से बात की जा रही थी और मीडिया पर पाबंदियों के हवाले से बात की जा रही थी। आज एक नया काबीना ने फैसला रखा है सामने और उसमें बात की जा रही है कि इस वक्त रियासत के अगेंस्ट जो बातें की जा रही हैं, जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनके बानी की जानिब से फैलाया जा रहा है, और इवन दो जो लोग उनसे मुलाकात करके आएंगे उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात भी बन सकते हैं। अस्मा बुखारी साहिबा का भी ये बयान सामने आया जिसमें उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही कि इस वक्त जो अडयाला जेल है वहाँ से बाकायदा रियासत के अगेंस्ट जो है वो एक मुहिम चलाई जा रही है। दूसरी तरफ पर हमने कल भी प्रोग्राम में बात की थी कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसके साथ इस वफाक का जो रवैया चल रहा है, बिलखसूस अली अमीन गंडापुर के हवाले से बात की थी कि इस वक्त एक इजलास होने जा रहा है SIFC का, जिसके अंदर उन्हें नहीं बुलाया गया था, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर की जानिब से उन्हें बुलाया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी अपना ये मौक़िफ़ रख चुकी है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है, इस पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरफ जा सकती है और बिलखसूस हुकूमत की जानिब से ये किए जाने वाले इक़दामात क्या ये दुरुस्त हैं या आइंदा आने वाले दिनों में इनका असर क्या हो सकता है, हम जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं एनालिस्ट पैनल में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद निशाद अली साहब, आज़म चौधरी साहब अपने पैनल को खुशामदीद कहते हैं। आज़म चौधरी साहब, अगर हम हुकूमती रवैये की बात करते हैं, इससे पहले मीडिया पे पाबंदियों के हवाले से भी एक बात सामने आई और आज पंजाब काबीना ने एक और फैसला किया और उनका ये मौक़िफ़ है कि इस वक्त रियासत के अगेंस्ट जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसका मरकज़ अडयाला जेल बताया जा रहा है और बानी तहरीक इंसाफ बताया जा रहा है, और उसके बाद जो लोग मुलाकात करके आएंगे तो उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात हो सकते हैं। आप इस फैसले को काबीना के किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा। देखें, पहले 2 साल से ये एक सिलसिला चल रहा है कि एक पार्टी को बिल्कुल साइडलाइन करने के लिए नए नए तौर तरीके जो है ना वो अपनाए जा रहे हैं और नए नए फार्मूले लगाए जा रहे हैं। पहले ये लोग क्लेम करते थे जी कि हमारा कोई किरदार नहीं है, ये जो कुछ कर रही है निगरान हुकूमत कर रही है, या अपना किया हुआ सारा मलबा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ डाइवर्ट करते थे। अब तो इनकी हुकूमत है, सो कॉल्ड एक जमहूरी हुकूमत है मुल्क के अंदर, और अब इनसे भी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही। ना मीडिया की जानिब से इन्हें कोई सच्चाई जो मीडिया दिखाए वो बर्दाश्त हो रही है, ना अपोजिशन की जानिब से कोई ऐसी की हुई बात इन्हें बर्दाश्त हो रही है। अब ये कह रहे हैं कि जो चेयरमैन PTI इमरान खान से मुलाकातें करने के लिए लोग जाते हैं, वो बाहर आके जो गुफ्तगू करते हैं वो भी दहशत गर्दी है जी। और इमरान खान ने अगर वहाँ बैठ के कोई ख़त लिखा है किसी बरतानवी नशरियाती अदारे को, वो भी दहशत गर्दी है। अगर वहाँ पे कोई बयान दिया है वो भी दहशत गर्दी है। ये है हमारे जमहूरी रवैये जी। एक तरफ मुल्क को जी हमने चलाना है और हमने सबको स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना है, दूसरी जानब ये रवैये है। थोड़ा सा माजी में चले जाएं जी। मियाँ नवाज शरीफ अव्वल तो वो जेल में रहते नहीं हैं, वो जेल के नाम पे या हॉस्पिटल में होते हैं तो या बाहर चले जाते हैं, लेकिन जो चंद दिन वो जेल में भी उन्होंने गुजारे तो वो मीडिया पे आपको नज़र नहीं आए। वो तो हर वक्त वहाँ पे बैठकें होती थी और मीडिया के लोगों से मुलाकातें, सियासतदानों से मुलाकातें, डेली बेसिस पे एक शेड्यूल होता था जिसके अंदर तय किया जाता था कि आज आज़म से मुलाकात है, कल फ़ायज़ा से है, परसों निशाद साहब से है। ये सारा वहाँ बैठ के शेड्यूल बनाए जाते थे और सारा दिन वहाँ पे जो है ना वो एक बैठक की तरह वो चल रहा होता था और सारा दिन मीडिया पे वो चीज़ें चलती थी। जब वो आते थे अपनी पेशी के लिए उस वक्त खुद भी वो गुफ्तगू करते थे। उससे पहले अगर चले जाएँ, आसिफ अली जरदारी साहब जेल में थे और वो भी जेल उस वक्त भी एक बैठक की तरह बनी हुई थी, और जब जरदारी साहब कोर्ट में जाते थे तो मीडिया के अंदर गुफ्तगू आती सामने। अब ये तो अजीब एक मंतक है इनकी जी कि एक बंदा जो गिरफ्तार है, एक पार्टी का सरबराह है, वो उसकी ज़बान बंदी कर दी जाए, उसको बिल्कुल बोलने के काबिल ना छोड़ा जाए। और अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया के ऊपर नए नए कवानीन लागू कर दें, एक तरफ पैमरा के नोटिस आ जाए, एक तरफ आपके ऊपर बिल पास हो जाए हद के इज्जत के, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है उसके अंदर। मैं ये आप याद रखिएगा, ये सिर्फ साफियों पे लागू नहीं होगा, पाकिस्तान के हर शहरी पे लागू होगा, और हर उस शहरी पे चाहे कोई पाकिस्तानी नहीं भी है, वो कोई गोरा बरतानिया में बैठा है, कहीं और बैठा है, अगर वो पाकिस्तान के किसी बंदे के हवाले से कोई ट्वीट कर देता है, टिकटॉक करता है, तो वो भी कानून के जुमरे में आएगा, उसको भी पंजाब में आगे सामना करना पड़ेगा। इस बिल के मैं बता रहा हूँ, इस बिल की कोई लिमिट्स नहीं है, इस किस्म का बिल है। आप देखिए ये काबीना का जो डिसीजन है, ये तो इनको खुद होश के नाखुन लेने चाहिए कि आप किस किस्म के डिसीजन ले रहे हैं। एक तरफ आप इस वक्त देख रहे हैं कि कौम मुश्किल में है, आपने अपने जो आगे अनाउंस करना है या आपने कौम को जो आगे दिखाना है कि हम कोई अच्छे काम कर रहे हैं, आपके लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, कोई महंगाई में कमी लेके आ रहे हैं,
کوئی کاروبار کو جو بڑھانے کے لیے ہم کوئی نئے کوئی پالیسیز دے رہے ہیں، آپ بجائے اس کے آپ روزانہ ایک نئی پابندیاں لے کے آ رہے ہیں. آج تک مجھے بتائیں پنجاب حکومت کی جانب سے ایسا کون سا کام ایسا کیا گیا ہے جس سے عوام کے اندر کو تھوڑا سا عوام نے سکھ کا سانس لیا ہو؟ آپ گندم والا ایشو دیکھ لیں، اس پہ مٹی ڈال دی گئی. آپ باقی چیزیں دیکھ لیں، پنجاب حکومت سوائے ٹک ٹاک کے علاوہ تو کوئی کام نہیں کیا ابھی تک. لیکن صرف سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈے ہیں سارے. ٹک ٹاک بنا لیں، یونیفارم پہن لیں اور اللہ خیر صلاح، اور جو بولے اس پہ حد کا عزت کا قانون لگا دیں. اگر کوئی اپوزیشن بولے تو کیبنٹ کے آپ فیصلے کر کے ان کے اوپر وہ تھوپ دیں. ٹھیک ہو گیا. نشاط صاحب، اگر کوئی شخص گرفتار ہو، کیا اس کے پاس یہ قانونی رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی کوئی رائے دے سکے یا اس کے اگینسٹ بھی کوئی بات کر سکے؟ آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیے. اور سیکنڈلی یہ بتائیے کہ اس وقت جو کابینہ نے فیصلہ کیا ہے بانی تحریک انصاف کو لے کر اور ان کے بیانات کو لے کر اور ان سے جو لوگ ملاقات کرنے جائیں گے اور جو اس کے بعد جو ان کے ساتھ کیا جائے گا، آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آج حکومت میں ہیں تو یہ فیصلے کر رہے ہیں، کل اگر اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال کا جواب دوں گا. جی پہلے میں چوئی صاحب کا ٹک ٹاک جو ہے نا اس کے اوپر گفتگو کر لوں. کیسی دلچسپ بات ہے کہ چوئی صاحب اس جماعت کے دفاع میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی ٹک ٹاک بناتا ہے، کوئی اور کام کرتا ہے، جس جماعت کا ایکچولی ترا امتیاز ہی یہ ہے. چوئی تو صاحب پھر کو اس کو شاید فالو نہ کریں. یہ چوئی صاحب کو شاید فالوئنگ تو بہت زیادہ ہے. چوئی صاحب کی فیکٹس پھر درست کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ دونوں کی جو ڈیٹ آف جوائننگ ہے ٹک ٹاک کی وہ نکال لیجئے گا. ان کو پتہ چل جائے گا کہ ٹک ٹاک پہ پہلے کون گیا اور ٹک ٹاک کون بناتا ہے. نہیں، میں تو یہ اس کو فالو نہ کریں نا، اپنا کام کریں نا. تعداد بھی نکال لیجئے گا. یہ جس کو فالو کہتے ہیں نا، اس کو کاؤنٹر کرنا کہتے ہیں. یہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ خاص طور پر ہم نے یہ پچھلے 5 7 10 سالوں میں ایک ویو دیکھی تھی جس میں کاؤنٹر نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارا فس کریٹ ہوا اس معاشرے کے اندر. لوگوں کا بیڑا غرق ہوا، بہت ساری نوجوان نسل تباہ ہوئی. وہ ہم نے ہوتی ہوئی دیکھی ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہے. خیر قصہ وہاں تک نہیں محدود. اب معاملہ ہے آپ جو بات کہہ رہی ہیں. دیکھیے مجھے سمجھ نہیں آئی، اگر آپ سچی بات پوچھیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کابینہ کو اس طرح کے فیصلوں کی ضرورت کیوں پڑی. نہ مجھے وہ حد تک عزت کے معاملے پہ، کیونکہ حد تک عزت کا جو کیس ہے وہ اس کے اندر ایک بڑی سمپل سی بات ہے، سمجھنے والی اور سامنے کی بات ہے. وہ یہ ہے کہ آپ سے سوشل میڈیا کنٹرول نہیں ہو رہا. یہ جو کابینہ کا فیصلہ ہے اور یہ جو چوئی صاحب نے ٹک ٹاک وغیرہ کی بات کی ہے، بیسکلی سوشل میڈیا اس وقت ایک مانسٹر ہے جو پاکستان کے ارباب اختیار کو بھی، سیاستدانوں کو بھی، تمام سیاسی جماعتوں کو، ماں سوائے ایک جماعت کے کیونکہ وہ اس کی ماسٹر ہے اور دوسرے بیچارے اس سے چلتے ہیں، اس کے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے، کر نہیں پائے ابھی تک. ان کے رات کو نا خواب میں بھی ڈرانے خواب کی طرح آتا ہے. تو اب وہ سوشل میڈیا جو ہے نا اصل میں مانسٹر وہ ہے. قابو اس کو کرنا تھا. انہوں نے کہا چلو جاتے جاتے میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو بھی لپیٹ لیا جائے، چلو اسی بہانے ان کی بھی زبان بندی کی جائے، کسی طرح سے ان کو بھی قابو کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ جو آپ کو یاد ہوگا ایک پیکا آرڈیننس کی ترامیم کی بات ہوئی تھی یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں. اس وقت یہ لانے کی کوشش کی گئی تھی اور وہ پھر اس کی ایک سیکشن کے اوپر ہمارے کچھ چند اینکر حضرات جو ہیں وہ سٹینڈ لے گئے تھے اور وہ پھر نہیں لایا جا سکا تھا. کوششیں اس وقت بھی تھیں، اگرچہ کہ اس کے اندر تھوڑی سی چونکہ مشاورت کی کر لی گئی تھی. مشاورت کرنے کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ اس کے اندر کچھ بہتری آ گئی تھی. اس بار انہوں نے کہا مشاورت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ بہتری لانا مقصد نہیں ہے، مقصد ٹارگٹ کرنا ہے. دیکھیے اس قانون کے اندر بھی ایک بہت بڑا پرابلم یہ تھا کہ وہ ان اسپرٹ پیونیٹیو قانون ہے. قانون ڈیٹرنس ہوتی ہے. قانون کا مطلب معاشرے میں کسی کام کو ہونے سے روکنا ہوتا ہے، نہ کہ کام کے ہونے پر سزا دینا ہوتا ہے. یہ اسپرٹ کی بات ہے، یعنی جو آپ کا مقصد ہے. یہ جس کابینہ کے آپ فیصلے کی بات کر رہی ہیں، مجھے ویسے اس فیصلے کی نہ سمجھ آئی ہے، نہ ہی اس طرح زبان بندی کسی کی جا سکتی ہے، نہ اس کے ذریعے آپ 2-4 مقدمات قائم کر لیں گے. کوئی 200-400 پہلے بھی ہوئے ہیں، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ فرض کر لیجئے کہ گوہر خان صاحب ملاقات کر کے آئے، انہوں نے کوئی بات کی، آپ ان میں مقدمہ درج کر کے ان کو اندر دے لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ کیا ان کو جیل میں ڈال دینے سے اگلے ملاقاتی کم ہو جائیں گے؟ نہیں، بلکہ پبلک کا ریئیکشن زیادہ آئے گا اس چیز پہ. یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو سی چیزیں ہیں. اس کا کوئی مجھے نہیں سمجھ آتا یہ کہاں سے کون ایڈوائزرز ہیں اور کون اس طرح کی ایڈوائز کرتے. دیکھیں پولیٹیکل پروسیس کے اندر یہ بات درست ہے. میرے سے زیادہ تو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ناقد ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. میں جتنی تنقید کرتا ہوں شاید ہی کرتا ہوں، کم لوگ کرتے ہیں. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ سیاسی پروسیس کو تبھی آگے بڑھا سکیں گے جب آپ کم از کم زبان بندی نہیں کریں گے. زبان بندی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہے ہیں، مارشل لا کی طرف جا رہے ہیں، یا ایسے کسی سسٹم کی طرف جا رہے ہیں. مجھے پتہ ہے ویسے ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو کچھ وہ چین کا نظام، کو سعودی نظام وہ بڑا پسند ہے اور وہ آج تک اس میں سے اس چیز سے نکلے نہیں. لیکن
پاکستان ایک جمہوری ملک ہے. ایگزیکٹلی. جمہوریت چودھری صاحب کی میں بات نہ سنوں تو جمہوریت نہیں ہوگی, میری بات چودھری صاحب نہیں سنیں گے, برداشت نہیں کریں گے تو جمہوریت نہیں ہوگی. پھر ون سائیڈڈ معاملات ہوتے ہیں, وہ اس ملک میں نہیں ہے. اور اب آپ معذرت کے ساتھ اسی طرح کی کسی کوشش کے نتیجے میں اور اس طرح کی حرکتوں سے یا اس طرح کی خیالات کی بنیاد پر آپ نے ایک پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے ایک جو عدم اعتماد کی تحریک لائے, اس کو بھی باتیں تھی کہ پی ٹی آئی یہ کرنا چاہ رہی ہے, صدارتی نظام لا رہی ہے, یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے. آپ اگر جمہوریت کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں, جمہوریت کو جگہ دینا چاہتے ہیں, اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں, تو کم از کم آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ مخالف آوازوں کو دبا دیں. مخالف آوازوں کو دبانے سے مخالف آوازیں دبتی نہیں ہیں, بلکہ یہ جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہونے کی بات کی تھی وہ بھی ہے, اور بعض اوقات ریباؤنڈ بھی آتا ہے. اور ریباؤنڈ ہمیشہ جو ہے نا وہ عمل سے زیادہ اسٹرانگ بھی ہو جاتا ہے. اور یہ نیچر کا رول بھی ہے کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن لازمن ہوتا ہے. فرض کر لیجئے میں کے پی کے گورنمنٹ کے بھی ناقد ہوں, میں ان کی بھی معاملات کو ان پہ تنقید کرتا ہوں, لیکن پنجاب گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی کہ اگر فرض کیجئے کہ وہ غلط کر رہے ہیں تو میرے پاس یہ لاجک ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں تو میں اس کے جواب میں غلط نہیں. اب آپ حکومت کا حصہ ہیں, حکومت غلطی کے جواب میں غلطی نہیں کر سکتی. حکومت کو غلطی کا جواب صحیح طریقے سے دے کر ہی کر سکتی ہے, کیونکہ اس نے معاملات کو آگے چلانا ہے. ٹھیک ہو گیا. آدم صاحب, نیچر کا ایک رول ہے نا کہ ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن بٹ ان اپوزٹ ڈائریکشن. اب ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی ایکشنز کے ری ایکشنز ہوتے رہے ہیں, اور پھر بالخصوص علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کرنا چاہوں گی. انہوں نے بھی کچھ بیانات دیے تھے, پھر ہم نے دیکھا تھا اس کے نتیجے میں جس طرح سے ان کا نام جو ہے اس لسٹ ہی نکال دیا جاتا ہے جہاں پہ دیگر 3 وزراء اعلیٰ کو بلایا جا رہا ہوتا ہے. آج ان کا نام اس لسٹ میں شامل کر دیا گیا. حکومتی رویے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات بھی ہوں, حکومت کی طرف سے بھی بیانات آ جاتے ہیں, لیکن اس سچویشن میں آپ تمام تر چیزوں کو کس طرح سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, علی امین گنڈا پور صاحب نے بحیثیت وزیر اعلیٰ جو بیانات دیے, کیا قوم نے پسند کیا تھا؟ کسی نے پسند نہیں کیا. جو کنڈی صاحب کی اور گورنر صاحب کی اور وزیر اعلیٰ صاحب کی آپس میں چپلش شروع ہوئی تھی, اسے ہر بندے نے تنقید کی نگاہ سے دیکھا تھا, کیونکہ دونوں ذمہ دار ہیں, ایک گورنر ہے, ایک وزیر اعلیٰ ہے, اور دونوں کا کام جو ہے نا وہ سرو کرنا ہے. وہ عوام کی خدمت کے لیے وہ آفس آئے ہیں نا وہاں پہ. اب آپس کی لڑائی میں کیا عوام کو کیا فائدہ؟ اب اس کے بعد ان بیانات کے بعد یہ ہوا کہ ایک ٹینشن پیدا ہوئی وفاق کے درمیان, صوبوں کے درمیان. لیکن ایس آئی ایف سی کے اندر ان کو پہلے نہ بلایا جانا وہ اچھی بات نہیں تھی. آج ان کو بلایا گیا اور وہ گئے ہیں, اور یہ بہت اچھی بات ہے. ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے صوبوں کا. سیاسی طور پہ آپ جتنے مرضی اختلافات رکھیں, لیکن آپ نے ملک چلانا ہے, صوبے چلانے ہیں. جب تک آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہوگا آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ اب کچھ دیکھیں, ایس آئی ایف سی جو ہے نا وہ کسی ایک نہ صوبے کی وہ ملکیت ہے, نہ وفاق اس کو کہہ سکتا کہ ہماری جگیر ہے, وہ پوری قوم کے لیے ہے. پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا اور اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں, اور اس کے اندر تمام صوبوں نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے اور تمام لوگوں نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. بنیادی طور پر تو دیکھیں یہ انیشیٹو میں سمجھتا ہوں کہ صرف آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا ہے. ایس آئی ایف سی پہ انہوں نے آگے بڑھ کے یہ ایک فورم قائم کیا تھا تاکہ پاکستان کے اندر میکسیمم انویسٹمنٹ لائی جا سکے. اب اس کے اندر آپ جب تفریق کریں گے تو اس ادارے کو کمزور کرنے والی بات تھی, اور یہ ایک اچھا مثبت اقدام ہے کہ آج تمام لوگ اس کے اندر اکٹھے ہوئے. اور اس کے اندر آج میں دیکھ رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کہہ رہے تھے کہ میری آرمی چیف صاحب سے وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے 2 دفعہ, سلام دعا, یہ بہت اچھی بات ہے. بالکل, آپ جس مقصد کے لیے اس آفس میں آئے ہیں, جس مقصد کے لیے عوام نے آپ کو بھیجا, آپ اس کام پہ فوکس کریں. جہاں تک آپ کی سیاسی لڑائیاں ہیں اس کو لڑنے کے فورم ڈیفرنٹ ہے, اس کو آپ اپنے پارلیمنٹ کے اندر لڑیں, اس کو آپ عوامی فورمز کے اوپر بات کرتے ہیں, آپ میڈیا کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن یہ جو فورم ہے یہ انتہائی سیریس وہ کام ہے. اب اس فورم کے اوپر آپ دیکھیں کہ ہمیں ایک نویس سنائی گیا کہ $10 ارب پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے. اچھی خبر ہے, اگر پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان کی معاشی حالات بہتر ہوں گے. بالکل ہوں گے. لیکن اس میں دیکھیں یہ ہم فوری طور پر خوش ہو جاتے ہیں جی پیسے آ رہے ہیں, یہ بنیادی طور پر یہ سرمایہ کاری ہے, یہ کاروبار ہے. جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں وہ یہاں پہ کاروباری ذہن کے ساتھ آ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے دبئی کے اندر ہم نے کوئی $15-20 ارب کی اپنی سرمایہ کاری وہاں پہ کر دی ہے, ہمارے لوگوں نے فلیٹ لے لی ہیں, پراپرٹیاں خرید لی ہیں, اور $10 ارب ان کی سرمایہ کاری کے لیے ان کو لا رہے ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارے لوگ اپنی جو وہاں پہ دولت انہوں نے رکھی ہوئی ہے یہ پاکستان میں لے آتے ہیں, ہمیں دوسروں کی محتاجی نہ کرنی پڑتی. آپ دیکھیں وہ پاکستان میں اگر آتے ہیں تو وہ اس طرح تو نہیں آئیں گے جی ہم آ گئے ہیں تو ہم جس طرح ایک عام آدمی یہاں پہ دکان کھولتا ہے, فیکٹری کھولتا ہے, اس طرح نہیں ہے.
उन्हें कुछ गारंटियां भी चाहिए होंगी, Exactly. उन्हें श्योरिटी चाहिए होगी अपनी लाइफ और अपने जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उसकी सिक्योरिटी चाहिए उनको, और उसको सिक्योर करने के लिए हुकूमत को उनके साथ कई गारंटियां करनी पड़ेंगी, कई इकदाम करने पड़ेंगे। अगर हमारे अपने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते कम से कम हुकूमत को उस जानब से थोड़ा रिलीफ मिलता कि इस किस्म की मुआहदों गारंटियों से जान छूट जाती। ठीक हो गया। अनुशाद साहब, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, लेकिन जैसे अनुशाद साहब ने कहा कि इसके लिए आगे माहौल ठीक होना चाहिए और सबसे बड़ा हमारा पॉलिटिकल माहौल जो है वो भी साजगार होना चाहिए। आप इस चीज़ को किस तरह से कंक्लूड करते हैं, ये पॉलिटिकल बिहेवियर्स जो है इनको किस तरह से चेंज किया जाएगा और दोनों तरफ से क्या रवैया होना चाहिए? अब देखिए, पहली बात तो यह है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें आपने चौधरी साहब ने भी आपने कहा जी कि जी पहले नहीं बुलाया गया। अब ये बात आप लोगों को किसने बताई थी कि हमें नहीं बुलाया गया? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने बताई थी। कोई इनविटेशन लेटर ऐसा नहीं सामने लाया गया कि जी ये बाकी सूबों को चला गया और हमें नहीं आया। बेसिकली बात यह है कि ये तो बात कहीं थी ही नहीं कि उन्हें बुलाया नहीं गया, लेकिन इस बात के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जस्ट टू मेक श्योर कि उन्हें ज़रूर बुलाया जाए। वो ठीक है, बुलाया जाना चाहिए, आईनी तौर पर भी बुलाया जाना चाहिए, मैं समझता हूँ वर्किंग के लिए भी बुलाया जाना चाहिए, और सियासी प्रोसेस के पर्सपेक्टिव में भी हर तरह से कोई ये नहीं कह सकता कि उनको नहीं बुलाया जाना चाहिए। अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि देखिए, SIFC की सारी चीज़ें तो चौधरी साहब ने बता दी हैं। जो पॉलिटिकल मामला है ये मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ज़्यादा है। मैं अपोजिशन को भी कभी जिम्मेदारी से मुबर्रा करार नहीं देता। वो भी वोट लेकर आए हैं, अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, उन पे भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। फ़र्क ये है कि इस सारे मामले के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों अफ्रीकैन को एक एक कदम पीछे हटना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने अपने गवर्नर और आपके दरमियान सीज फायर हुआ, अब कितने दिन हो गए किसी तरफ से बयान नहीं आ रहा, ना उनकी तरफ से ना इनकी तरफ से। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक एक कदम पीछे हटा लिया, आप अपनी उसमें। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि जो ये वाले मामलात हैं, ख़ासतौर पर KP के जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उनको कम से कम एक कदम पीछे हटा लेना चाहिए ताकि सूबों और वफाक के दरमियान मसाइल ना आए। क्यों? क्योंकि एक है सियासी बयान, जब आप पॉलिटिकल गुफ्तगू कर रहे हैं, वो हक है हर एक का, वो करता है, वो अपोजिशन तनकीद करती है, हुकूमत उसके ऊपर जवाब देती है, वो आप ज़ुबानी कलामी एक दूसरे के ऊपर जितनी मर्जी गोलाबारी करें, लेकिन बतौर वज़ीर आला जब कोई ऐसा इकदाम, जैसा कि मैंने कल कहा था कि बजट पहले पेश करना, वो बजट जिसका वफाक को भी अभी नहीं पता, और उसके जो मसाइल हैं उससे प्रॉब्लम आएगी। IMF ने हमें कहा था कि आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपके लिए मसाइल खड़ी कर सकती है। सो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये एक एक कदम पीछे हटा के दोनों अफ्रीकैन को बातचीत करनी चाहिए, और मामलात सिर्फ हल बातचीत की टेबल पर ही होने, मुज़ाकरात के जरिए ही होने, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिर आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, करेंगे मुज़ाकरात, और मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल होंगे। आप इसे किस तरह से कंक्लूड करते हैं? आज मोहसिन नकवी साहब की ज़रिए सदारत पे इजलास हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि जो चाइनीज़ लोग यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को आप किस तरह से देखते हैं? मोहसिन साहब ने शारा रेशम के ऊपर जो वहाँ पे वाक़यात होते हैं उस हवाले से सेफ सिटी का एक प्रोजेक्ट का अनाउंस किया। अच्छी बात है, सिक्योरिटी होनी चाहिए वहाँ पे। देखें, टूरिज़म भी बहुत ज़्यादा है, आपके GB की तरफ या कश्मीर की तरफ बहुत टूरिस्ट जाता है, और टूरिस्ट की सेफ्टी ज़रूरी है, और जो हमारे पास फॉरनर यहाँ पे आते हैं, इंजीनियर्स या बाकी लोग, उनकी सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। क्या ही अच्छा होता कि अगर इस्लामाबाद की सिक्योरिटी भी अच्छी होती। इस्लामाबाद के अंदर एक वाक़या होता है, वो रऊफ़ हसन के ऊपर वो हिजड़े वहाँ पे एक अटैक करते हैं, उसकी आज तक हमें नहीं उसकी ना कोई समझ आई है कि कहाँ गए हैं फुटप्रिंट उसके, अभी तक उसकी डिटेल्स नहीं सामने आ रही। तो इस्लामाबाद को भी इतना सिक्योर कर ले, वहाँ का सेफ सिटी के ऊपर भी तवज्जो दें। अगर वहाँ पे कैमरे काम नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? अगर अरबों रुपए की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो उसको भी ठीक करें। अच्छा, दूसरा ये है कि मोहसिन नकवी साहब देखें, इस वक्त उनका तो खैर एक बड़ा मेजर किरदार है, वफाकी वज़ीर दाखिला है, और खुसूसी तौर पर जो सिक्योरिटी है ओवरऑल पूरे मुल्क की, उसके ऊपर जो है ना उनकी बड़ी एक ज़िम्मेदारी हो जाती है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक टेररिज्म भी है, और उस टेररिज्म के भी अंदर उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि उसको रोकने के लिए, और ये जो काम वो कर रहे हैं बेस बुनियादी तौर पर ये टेररिज्म के पर्सपेक्टिव में भी किया जा रहा है। ठीक हो गया जी। जैसे आपने फरमाया कि अब देखना ये है कि पॉलिटिकल सिचुएशन जो है इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या पॉलिसीज़ बनाएगी। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज़ को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करेंगे कि इसे बदकिस्मती कहना चाहिए या कुछ और कहना चाहिए कि एक तरफ पे सियासी हालात जो हैं वो ठीक नहीं हो रहे और दूसरी तरफ पे मुल्की मामलात जो हैं वो भी कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहे। एक सानेहा रोनमा होता है, अभी हम उससे बाहर निकल नहीं पाते, अभी उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आती है कि उसके पीछे के मुहर्रिकात क्या थे, एक और सानेहा रोनमा हो जाता है। आज हमने देखा कि सरगोदा के अंदर एक गैर मामूली वाक़या रोनमा हुआ और उसके बाद लोगों ने अगेन उसी तरह से कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, जो इससे पहले हमने सानेहा झड़ावाला में देखा था और उसके बाद लाहौर में पेश आने वाला एक वाक़या देखा था। क्या यहाँ पर कोई कानून नहीं है या जो कवानीन बनाए जाते हैं उन्हें इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवाया जाता और क्यों स्टेट जो है ऐसे वाक़यात को रोनमा होने के बाद ही एक्शन लेती हुई नज़र आती है? इससे पहले क्यों नहीं इनके तदारक के लिए कोई ऐसे कवानीन मुतारिफ करवाए जाते हैं? पैनल की तरफ बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या इस वाले से कहते हैं। आज़म साहब, अनफॉर्चुनेटली हमें ये कहना पड़ता है कि ऐसे वाक़यात जो हैं जब रोनमा होते हैं, जैसे आज सरगोदा का एक वाक़या रोनमा हुआ, उसके बाद मीडिया पे बयानात भी आ जाते हैं, कमेटीज़ भी तश्कील दी जाती हैं, आज तक कभी उनकी रिपोर्ट भी सामने नहीं आती है और अगेन हम ये देखते हैं कि जहाँ पे स्टेट को सामने आना चाहिए वहाँ पे लोग कवानीन को अपने हाथ में लेते हुए नज़र आते हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? फ़ाज़ा, ये एक बदकिस्मती है जो सरगोदा में वाक़या, पहले भी आपको याद है जड़ावाला में, सियालकोट में, गुजरांवाला में, इस किस्म के लाहौर में इस किस्म के बहुत सारे वाक़यात पेश आ चुके हैं। देखिए, ना हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त देता है, ना हमारा कानून इजाज़त देता है कि आप किसी के ऊपर भी मजहबी तौर पर कोई इल्ज़ाम लगाएं और कानून अपने हाथ में लें जी। और हमारे दीन के अंदर तो बड़ा वाज़ेह है मजहबी आज़ादी बाकी तमाम अक़लीतों के लिए, दीगर मज़ाहब के लिए। ये हमारे चंद शर्पसंद लोग हैं जो इस किस्म की हरकतें करते हैं और ये हमारे मुआशरे के अंदर जो एक अदम बर्दाश्त का एक जो कल्चर पाया जाता है, ये उसकी भी अक्कासी करते हैं। अब देखें, जो सरगोदा का वाक़या है वो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा वाक़या था कि वहाँ पे लोगों का इस किस्म का एग्रेसिव होना और लोगों को इस किस्म के वहाँ पे रवैये सामने आना। और सिर्फ क्या है कि कुछ जो मुक़द्दस औराक के लिए एक बॉक्स बना होता है, वो तेज़ हवा या आंधी की वजह से उस बॉक्स में से कोई औराक उड़े हैं और वो एक शख्स ने पकड़ के उनको मुबैना तौर पर नज़र आतश कर दिया और उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने कुरानी आयात को नज़र आतश किया। भाई, आप पहले तहकीक तो कर लें कि उस बंदे ने जो किया है किस नीयत से किया है, किस वजह से किया है और क्या वाक़या हुआ है। अब हकीकत क्या है कि वहाँ पे कुछ उलमा हजरात, जिनको मैं तो खैर आलम नहीं कहूँगा उनको, जो इस किस्म के काम करते हैं या लोगों के जज्बात को नजायज़ तौर पर उभारते हैं, वो तो मुजरम है सोसाइटी के। वो लोग वहाँ पे कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं उनके ख़िलाफ़ और लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। आपको पता है, जब मॉब इकट्ठा होता है और ख़ुसूसन मजहबी मामला हो तो फिर लोग जो है ना वो कुछ नहीं देखते जी। जो जिसके हाथ में जो आता है वो करता है और उन लोगों के घरों पे चढ़ दौड़ते हैं, उनकी फैक्ट्री है छोटी सी, उसको आग लगाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। अच्छा, वहाँ पे कुछ एक दो लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक कोई किसी इंसानी जान ज़ाया होने का कोई हमें इतला नहीं है। और इसमें मैं समझता हूँ कि पुलिस का एक बड़ा मस्बत किरदार वहाँ पे नज़र आया, जबकि हमारी पुलिस पे यही इल्ज़ाम है कि पुलिस बर वक्त नहीं पहुँचती। लेकिन सरगोदा के वाक़या में हमें देखने को मिला कि पुलिस बर वक्त वहाँ पे पहुँची है। जब लोगों ने वहाँ पे जलाओ घराव शुरू किया था तो पुलिस ने वहाँ पहुँच कर तो फौरी तौर पर उन लोगों को रेस्क्यू किया। हाँ, कुछ स्टार्ट में जब ये वाक़या शुरू होते हैं उस वक्त जो पुलिस एहलकार आते हैं वो अपना किरदार अदा नहीं करते और मॉब को कंट्रोल नहीं करते। ठीक है, वो अगर अपना किरदार उसी वक्त अदा करते तो शायद जो ये जो छोटा मोटा वाक़या वहाँ पे रूनमा हुआ, ये भी रूनमा होता। लेकिन आप देखें इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसके नताइज क्या हैं। हमें पूरी दुनिया के अंदर एक बदनामी का सामना करना पड़ता है पाकिस्तान को। आपको याद है जड़ावाला वाक़या के ऊपर जो लोगों ने जो कुछ वहाँ पे किया उसका पाकिस्तान को कितना खुमियाजा भुगतना पड़ा था। अब इस वाक़े की वजह से फिर मुल्क की बदनामी होगी और जो इस्लामोफोबिया का एक हमारे ऊपर आ जाता है, ये लोग हैं जो उसका मौजब बनते हैं, जिनकी वजह से पूरी इस्लामिक जो दुनिया है उसको इस किस्म के वाक़यात जो है बदनामी फेस करनी पड़ती है। नुशाद साहब, जैसे अभी आज़म साहब ने भी कहा कि मजहबी आज़ादी भी हासिल है और कानूनी और आइनी आज़ादी भी हासिल है, आज के इस वाक़े को आप किस तरह से देखते हैं? और अगेन वही बात, वाक़यात तो लातादाद हैं जो इस तरह के रोनमा हो चुके हैं, लेकिन इनके बाद कोई ऐसी हिकमत अमली क्यों नहीं अपनाई जाती कि जहाँ पर लोगों को ये राइट हासिल ना हो कि वो कवानीन अपने हाथ में ले सकें जब स्टेट मौजूद है? देखिए, वो पहली बात तो ये है कि कोई ऐसी आज़ादी जिस मुझे शायद समझ नहीं आई कि वो आज़ादी किस पर्सपेक्टिव में आपने बोला है। अक़लियत की आज़ादी के हवाले से बात की जा रही है, मजहबी अपनी अपनी रस्मात अदा करने की आज़ादी हासिल है। मौजूद है। देखें, बात ये है
کہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فوری طور پر رونما ہوتی ہیں. جب فوری طور پر رونما ہوتی ہیں تو دیکھیں یہ تو اب کوئی ہر گھر کے باہر تو پولیس والا ہے نہیں، یا ہر گلی محلے میں نہیں کھڑا، یا اس کو نہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا علاقہ بھی ہوتا ہے جہاں پہ. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو چوئی صاحب نے اس طرح کہا کہ ہم پولیس کو بہت لتاڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت سی خامیاں خرابیاں، لیکن جہاں انہوں نے ایک اچھا کام کر لیا وہاں ان کے اوپر ہمیں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ اس کے واقعے کے اندر بہت سی جانوں کا ضیاع ہو سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو گھر والے تھے وہ ان کو بچایا گیا. آر پی او میرے خیال کو شارق کمال وہ اپنے ٹائم سی سی پی او وہاں کے جو ہیں وہ پہنچے. شروع میں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ 4 5 10 پولیس والے جو پہنچے یا قریبی تھانے کے لوگ ہیں وہ شاید اس طرح کنٹرول نہ کر پا رہے ہوں. لیکن اوورآل اگر آپ پولیس کی پرفارمنس کو دیکھیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید میری رائے ہے، مجھے نہیں پتا، ابھی بہت زیادہ تفصیلات چونکہ سامنے نہیں آئی، میں کوئی اس طرح کی رائے قائم نہیں کر سکتا، لیکن ظاہر ابھی تک کی جو معلومات ہے اس کے مطابق پولیس نے پراپر طریقے سے ایک سے کہتے ہیں اسٹریٹجکلی ان کو کنٹرول کر لیا. موب کو کنٹرول کرنے سے انسانی جان بچا لی گئی. اب معاملہ کیا؟ اب معاملہ یہ اس کے پیچھے انویسٹیگیشن ہوگی. دیکھیں یقیناً آپ درست کہتی ہیں کہ بہت سے واقعات ایسے ہیں جن کی تحقیقات نہ ہونے سے بہت سے معاملات جنم لے رہے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں. ہم نے سیالکوٹ واقعے کی تحقیقات جب ہوئی تھی اس میں دیکھا تھا کہ وہ اس بیچارے جو مینیجر صاحب تھے ان کا کوئی اس طرح کا قصور نہیں تھا، وہ جو بھی معاملات تھے وہاں پہ پروفیشنل جیلسیز کے اور اس کے وہ معاملات اس کے اندر سامنے آئے تھے. لیکن کچھ جو سینسٹائزیشن ہے ان اے وے جڑا والا واقعے کے بعد یہ ضرور ہوئی کہ پولیس نے کم از کم اس وقت اس واقعے کے اندر ضرور پراپرلی پرومپٹ ایکٹ کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی جان ضائع نہیں ہوئی. اب معاملہ ہے، آپ کہہ رہی ہیں بات موب جسٹس کی. دیکھیے چوئی صاحب نے درست کہا ہے، میرا نہیں خیال، مجھے نہیں پتا، میری ناقص رائے میں ہمارے دین میں کوئی موب جسٹس نام کی کوئی چیز کہیں موجود نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اجازت ہے. ہمارے ہاں قاضی پھر پراپر ایک ذمہ دارانہ سسٹم اسلام میں بھی دیا گیا ہے کہ آپ جس کا کام ہے بتایا کہ گواہی دینے والے کی کیا کنڈیشن ہوگی، وہ جس کا وہ سسٹم ہے، یہ نہیں ہے. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ جاہل وہ کہتے ہیں نا جہالت کا زمانہ، اور اس وقت اس طرح کی چیزیں ہوں تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں لوگ اس حد تک چیزوں کے اوپر اگریسو ہیں. بھائی آپ کے ہاں قانون موجود ہے، جب قانون موجود ہے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کر سکتے ہیں آپ کے سامنے کسی بندے نے فرض کیجئے کہ کوئی غلط کام کیا ہے، آپ اس کو پکڑ کر حوالہ پولیس کریں اور اس کے قانون کے مطابق اس کی کارروائی کریں. اس سے زیادہ آپ کا کوئی کردار ہونا نہیں چاہیے. لیکن ہم نے ویڈیوز میں اور چوئی صاحب بیٹھے دیکھ رہے تھے، عجیب قسم کی سائیکی ہے لوگوں کو، مار دو اس کو بھی مار دو. وہ کہہ رہے وہ جس کو پتہ نہیں ہے کہ کون ہے، وہ بزرگ ہے، کس کا کون صحیح طرح، کسی کو صحیح طرح کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس نے کوئی جرم بھی کیا نہیں کیا، اس کی کوئی رشتہ داری ہے، کچھ بھی نہیں پتا. اور یہی وہ پرابلم ہے موب جسٹس کے اندر کہ موب اکٹھا ہو جاتا ہے اور اس کی سائیکی ہوتی ہے، اس کو ہینڈل کرنا بہت طریقے سے ٹیکنیکلی، اس کو پراپر طریقے سے کی ٹریننگ ہوتی ہے باقاعدہ. وہ اس کو کیا جانا چاہیے، نہ کرنے کی صورت میں پھر بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اویئرنیس بھی پیدا کرنی چاہیے. موب جسٹس کے معنی آپ نے سیالکوٹ واقعے کے اندر بھی یہ بات ہوئی تھی کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کی تربیت بھی ساتھ ساتھ کریں، ان کو یہ بات سمجھائیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور کس طرح کے واقعات کے اندر ان کا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے، کس حد تک ہونا چاہیے، اور اس سے آگے نہیں نکلنا چاہیے. اور یہ جو بات اوپینین لیڈر کی جو چوائس ہم نے کی، میں کسی کو دین کے پرسپیکٹو میں بات نہیں کرتا، لیکن اوپینین لیڈرز جو اپنے آپ کے علاقے میں بعض اوقات معزز لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ کسی طرف لگا دیتے ہیں قوم کو، اور وہ جناب لڑکوں کو، ینگ بلڈ کو اور نوجوانوں کو کس طرف لگاتے ہیں، اور وہ موب اکٹھا. سو ہمیں اس طرح کے جو ٹھیکیدار اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو غلط روش پر ڈالتے ہیں یا ان کے جذبات کو غلط طریقے سے ابھارتے ہیں، ہمیں ان کا بھی سسٹم، ان کو لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ کوئی بھی شخص تمہیں غلط راستے پہ، چاہے وہ کتنا ہی معزز کیوں نہیں ہے، چاہے وہ کوئی آپ مجھے امام مسجد یا کوئی بھی ہو، وہ اگر غلط کام بات بتا رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے پیچھے چل پڑیں اور آپ صرف دین کے نام پہ یا کسی اور معاملے کے اوپر آپ جو ہے وہ کچھ کر گزریں جس کا آپ کو نہ دین اجازت دیتا ہو، نہ قانون اجازت دیتا ہو، نہ آپ ملک کے معاملات. اور پھر یہ جو بین الاقوامی سطح پر بدنامی ہے، یہ ایک علیحدہ سے معاملہ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کس قسم کی ان کی سوچ اور اپروچ ہے، وہ پتہ نہیں. ہمارے ہاں پتہ نہیں ایک کانسیپٹ یہ ہے، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صرف یہ کر لینے سے ہمیں جنت مل جائے گی، میں جو اپنے فرائض ہیں وہ پورے نہ کروں، میں مطلب ایسے دین کا مجھے کوئی خیال نہ بھی ہو تو میں صرف اسی طرح ہی کر کے کچھ. اس طرح نہیں ہے. یہ معاملات کو اصل میں جو اویئرنیس ہے دیٹ میٹرز. جس اویئرنیس کی بات کی جا رہی ہے اعظم صاحب، یہاں پہ علماء کرام کے کردار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بالخصوص ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمعہ کا روز بڑا اہمیت کا حامل رکھتا ہے اور جہاں پر خطبات دیے جاتے ہیں بیسیکلی وہ خطبہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ علماء کرام کی ڈیوٹیز کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں عالم تو وہ ہے نا جس کے پاس علم ہے، لیکن ہمارے جو گلی محلے میں جن کو ہم علماء کہتے ہیں، معذرت کے ساتھ وہ علم کے بغیر وہ عالم ہے.
اگر ان کے پاس علم ہو تو اس قسم کے واقعات نہ ہوں. دیکھیں اصل چیز ہے ان واقعات کی روک تھام. روک تھام کیسے ہے؟ وہ نہ حکومت کر سکتی ہے نہ وہ پولیس کر سکتی ہے, وہ سب سے پہلے آپ کو خود کرنی پڑے گی. اب دیکھیں محلوں کے اندر ایک کمیونٹی پولیسنگ کی ایک آپ کو یاد ہوگا ایک اصطلاح نکالی گئی تھی, اس میں بھی یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل کے پولیسنگ کی جائے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ کمیٹیاں ہوتی ہیں محلوں کی سطح پر, اس کے علاوہ امن کمیٹیاں ہیں جو محلوں سے شروع ہوتی ہیں اور قومی لیول تک جاتی ہیں. یہ ان کا کام ہے. اگر کوئی واقعہ ہو گیا فوری طور پر پہلے محلے کے لوگ اس میں کردار ادا کرتے ہیں, اس کے بعد جو اس کے اوپر والی لیئر ہے وہ اپنا کام کرتی ہے. لیکن یہاں پہ اس واقعے کے اندر جو ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ جس کو بروقت قابو پایا گیا, وہ میں سمجھتا ہوں آر پی او کا ویژن تھا. جو شارق کمال ہیں وہ لاہور میں یہاں پہ تعینات رہے, میں نے ان کو دیکھا ہے بڑے قریب سے. وہ بڑے ایک میچور اور پروفیشنل پولیس افسر ہیں. ان کی لاہور کی جو پوسٹنگ تھی اس کے دوران ان کی جو ورکنگ تھی اس میں بڑی پروفیشنلزم نظر آتی تھی اور کچھ ترجیحات ہوتی ہیں. جہاں پہ پولیس تھوڑی سستی کرتی ہے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. یہ واقعہ ایسا تھا کہ انہوں نے ترجیحی بنیادوں پہ پولیس نے اس واقعے کو ہینڈل کیا اور فوری طور پر انسانی جانیں وہاں پہ بچائیں. اور جو ذمہ داران تھے اب وہ ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے اور آئی جی بھی پکڑ گئے وہاں پہ موقع پہ. آپ اسے کس طرح سے کنکلوڈ کریں گے اس واقعے کو اور بالخصوص اس طرح کے واقعات کی روک تھام کو؟ نہیں, میں تو ذاتی طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو چوئی صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ کمیونٹی پولیسنگ کا معاملہ بھی ہوتا ہے, یہ کمیٹیاں ہوتی ہیں, یہ آپ کی امن کمیٹیاں ہوتی ہیں, پھر معززین بھی ہوتے ہیں علاقے کے, پھر امام مسجد جو ہے اس کو اپنا کردار سمجھنا چاہیے کہ اس کے پاس کیا ذمہ داری ہے, وہ ذمہ داری کو اس کو نبھانا چاہیے, جذبات کے ساتھ معاملات کو نہیں چلانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ اویئرنیس کے ذریعے ہی کریٹ کیا جا سکتا ہے کہ میں اور آپ آج اگر یہ بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری جو اویئرنیس ہے اس کی بنیاد پر ہم کچھ بات کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ ان لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے, ان کو اویئر کریں گے, خاص طور پر ان کو کم از کم لمٹ ضرور بتا دی جانی چاہیے کہ یہ لمٹ کراس نہیں کی جا سکتی, یہ تو کم از کم ہمیں ان کو سینسٹائز کرنا چاہیے, یہ کیا جانا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے, یہ جو اب دیکھیں نا آئی جی صاحب بھی پہنچ گئے, ابھی میرا خیال کچھ زیادہ دیر نہیں ہے, عثمان صاحب وہاں پہنچ گئے, شارق کمال صاحب نے جو بھی کام کیا وہ قابل تعریف ہے, تو تعریف کی جانی چاہیے, ہم تنقید بھی کرتے ہیں اور وہ جہاں پہ ہم اتنی تنقید کرتے ہیں جہاں پہ اچھا کام کیا ہو وہ پتہ لگتا ہے اور وہ نظر بھی اس کے نتائج بتا دیتے ہیں. اگر انسانی زندگی بچا لی جائے, انسان کی زندگی سے زیادہ قیمتی تو کوئی چیز نہیں ہے. سو میرا خیال ہے اگر انسان کی زندگی بچ گئی تو سارا کام انہوں نے بہتر کرے. باقی اب انویسٹیگیشن ہوتی رہیں گی, معاملات آئیں گے سامنے, جو بھی ہے اس میں سے نتیجہ نکلے گا اس کے اکارڈنگلی آگے. اب انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور اس واقعے کے حوالے سے کوئی رائے ابھی بنانا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا. لیٹس سی ابھی دیکھتے ہیں اس میں کیا نکلتا ہے. یہاں لیتے ایک بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے. آئی ایم ایف نے جو ایک بیل آؤٹ پیکیج اناؤنس کیا ہے اس نے گورنمنٹ کو ایک نئی پرابلم میں ڈال دیا ہے, جس میں تمام تر اشیاء جس وقت سیل کی جا رہی ہیں باشمول ادویات کے, ان پہ 18% ٹیکس لگانے کی بات کی جا رہی ہے. وزیر اعظم نے اب تک اس سمری کو قبول تو نہیں کیا ہے, لیکن سب سے بڑی جو پرابلم ہے اس وقت یہ ہے کہ عام آدمی تو ریلیف چاہتا ہے. کیا پرائم منسٹر جو ہیں وہ اپنے اخراجات کو کم کریں گے, اپنی سبسڈیز کو کم کیا جائے گا, اشرافیہ کی سبسڈیز کو روکا جائے گا, کیسے اس ٹیکس کو آگے لے کر جایا جائے گا, یا عوام کو کیسے ریلیف دیا جائے گا؟ پینل کی طرف بڑھتے ہیں, پینل سے پوچھتے ہیں. اعظم صاحب, ایک لمبی ڈیٹیل سامنے آ چکی ہے, ہم نے آئی ایم ایف سے ابھی قسط لینی ہے لیکن انہوں نے پورا ایک پروگرام اپنا بنا کر دے دیا ہے. یہ جو ٹیکس مزید لگائے جا رہے ہیں بشمول ادویات کے, یہ ایک عام آدمی پہ ہی بوجھ پڑے گا یا اس کو کسی اور طریقے سے مینیج کیا جائے گا؟ سارا بوجھ ہی آپ پہ اور مجھ پہ, عام آدمی پہ, اور کہاں جانا ہے بوجھ. اب دیکھیں نا حکومت کے تمام جتنے اخراجات ہیں اس کا سارا بوجھ عام آدمی نے اٹھایا ہوا ہے. مطلب ہم یہ نہ سوچ رہے کہ ہمارے لیے کوئی سوچے گا؟ نا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں اب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ جی ایس ٹی جو ہے وہ 18% کریں. 17% پر حال پہلے چل رہی ہے, 17 سے 18% ہو جائے گی. جب 1% اس میں اور مزید اضافہ ہوگا, مزید مہنگائی ہوگی. یہ تو صرف جی ایس ٹی ہے. آپ اس کے ساتھ ساتھ بجلی, گیس, ان چیزوں کیسے آپ اگنور کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھیں اس وقت سخت ترین ہمارے اوپر جو سب سے زیادہ دباؤ ہے وہ بجلی اور گیس کی قیمتوں کا ہے, اور ہم یہی وبیلا کر رہے ہیں کہ حکومت کو چاہیے انرجی جو پرائسز ہے وہ نیچے لے کے آئے, لیکن ہر تیسرے دن 3, 4, 5 روپے اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ میرا خیال ہے یہ سال, 2 سال, 1.5 سال کے اندر اندر ہمارے اوپر تقریباً کوئی 150-200% اضافہ ہو چکا ہے, اور اس کا تمام بوجھ عام آدمی کے اوپر ہے. اب اس کے ٹیکسیز اگر آپ دیکھیں, ابھی بل آئے ہیں بجلی کے, اور اس کے ابھی آدھا مہینہ جو ہے نا, پچھلے جو بل آئے وہ گرمی کا ہے, آدھا مہینہ جو ہے وہ موسم ٹھیک تھا, اور ابھی جو بل ہے انہوں نے چیخیں نکلوا دی ہیں. اب آگے آنے والے بل آپ خود اندازہ کریں کہ کہاں تک بات جائے گی.
کیونکہ اس کے اندر جو ٹیکسیز ہیں، اگر آپ کے اوپر 2 روپے فار ایگزامپل بجلی کا بل ہے نا، تو اس کے اوپر 4 روپے ٹیکسیز ہیں، اور وہ اتنے زیادہ ہے، اس کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ اپنے بچے کے لیے روٹی پوری کریں یا یوٹیلیٹی بل جمع کروائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تعلیم ہے، اب تعلیم کا بڑا عجیب صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اب گرمی کا موسم ہے، خیر اب تو چھٹیاں ہونے جا رہی ہیں، گرمی کا موسم ہے، تو جو پرائیویٹ سکول ہے انہوں نے ایئر کنڈیشنر کے چارجز لگا دیے بچوں پہ، 3000 روپیہ فی بچہ ایئر کنڈیشنر کی مد میں فیس لی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ کہاں پہ ہے حکومت، ہماری سٹیٹ کہاں پہ ہے، سٹیٹ کا کردار کہاں پہ ہے؟ یہ پرائیویٹ سکول والے اپنے پاس سے لگا رہے ہیں 3000 روپیہ فی بچہ ایئر کنڈیشنر کے بل کا مطلب ہے کہ وہ اس مد میں بھی لاکھوں روپے ہر سکول کمائے گا، اور بچوں کے والدین مجبور ہیں، وہ نہ دیں گے تو بچوں کے داخلے روک لیے جاتے ہیں، بچوں کو کلاسوں میں ذلیل کیا جاتا ہے۔ اب یہ عجیب و غریب صورتحال انہوں نے پیدا کر دیا۔ اب اس کے بعد آ جائیں اشیاء خورد و نوش۔ آپ ابھی اپنی گروسری کرنے جائیں، میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ حکومت کہہ رہی تھی کہ مہنگائی میں کمی آئی ہے۔ اب مہنگائی میں کہاں پہ کمی آئی تھی؟ 2-3 فصلیں جو ہماری اس وقت جو سیزنل فصلیں ہوتی ہیں، جس میں ٹماٹر ہے، پیاز ہے یا گندم جس طرح آئی، وہ جو سیزنل فصل آتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا سارا ایشو ہے، اس کی قیمت نیچے آتی ہے۔ بھئی آپ جا کے دیکھیں تو صحیح، آپ خشک دالوں کی قیمتیں، مسالہ جات کی قیمتیں، گھی کی قیمتیں، آپ باقی جو فیکٹریوں میں بننے والی اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمتیں، وہ تو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ وہاں پہ نہ پرائس کنٹرول کی کوئی کمیٹیاں نظر آ رہی ہیں، نہ حکومت کا کوئی انتظام نظر آ رہا ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ حکومت کو یا تو ویسے کہہ دینا چاہیے جی کہ ہم نے بالکل سب کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، یا اپنا کردار ادا کرے۔ یہ جو بابو بیٹھے ہیں ایئر کنڈیشن کمروں میں، 2-2 کروڑ کی ان کو گاڑیاں دی ہیں، وہ ایئر کنڈیشن گاڑی سے اترنے کو تیار نہیں ہے، بھئی ان سے کام لیں، وہ اپنا ذمہ داری ادا کریں، جہاں جہاں ان کی ذمہ داری ہے پرائس کنٹرول میں، کم سے کم عوام کو وہاں سے تو ریلیف ملے نا۔ ایک تو حکومت اپنا کام نہیں کرتی، اوپر سے جو ہمارا تاجر طبقہ ہے اس نے بھی تباہیاں ڈال دی ہیں، اس کا بھی جہاں دل چاہ رہا ہے قیمتیں بڑھا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے۔ نوشاد صاحب، آپ نے اس پہ ڈیٹیل پہ بات بھی کی تھی بجلی کے حوالے سے، اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ قیمتوں میں بھی اضافہ کر رہے ہیں، ایک عام بندے کو ریلیف کیسے ملے گا جناب؟ آج خبر کی حد تک کی بات بہت اچھی تھی کہ کھاد بنانے والی کمپنیوں کو سبسڈی نہیں دی جائے گی، ڈائریکٹ کسانوں کو سبسڈی دی جائے گی، تو عام بندے کو کیسے ریلیف مل رہا ہے؟ آپ کو کس نے کہا کہ عام آدمی کو ریلیف ملا؟ میں نے تو ہمیشہ کہا کہ عام آدمی کو ریلیف ابھی فوری طور پر نہیں مل سکتا۔ یہ بڑی عام آدمی یہ خیال بھی نہیں سوچ سکتا۔ نہیں، میرا نہیں خیال۔ دیکھیے یہ جو تھوڑی بہت مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، وہ 2-4 چیزیں یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے پرسپیکٹو سے بھی کم ہوتی ہے، کچھ جو اوور آل اکانومی کی تھوڑی سی ایسے معمولی سی طرح کہتے ہیں نا کہ وہ کیا کہتے ہیں وینٹیلیٹر سے اترنے سے بھی تھوڑا سا جو امپیکٹ آتا ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ دیکھیں گندم کے کم ہونے سے آٹے کی قیمت کم ہوئی، ایک نمایاں کمی ہوئی ہے۔ روٹی کی قیمت کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگرچہ کہ وہ 1 روپیہ مزید کم کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں کرنا، ہمارے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، گیس بھی تو استعمال کرنی ہے نا اس نے۔ ہاں، تو اب معاملہ یہ ہے، دیکھیے یہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جی 10 روپے کی چیز جو ہے وہ 5 روپے کی ہو جائے گی یا 4 روپے کی ہو جائے گی، تو وہ تو ابھی ممکن نہیں ہے، اور شاید آئندہ میں 1 سال تو ویسے کہتا ہوں، یہ اگر کوئی یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ 10 روپے کی چیز 4 یا 5 روپے کی یا 3 روپے کی ہو جائے گی، تو وہ ابھی 2-3 سال جو ہے نا اس کی یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اب آپ بات کرتے ہیں IMF کی۔ دیکھیے IMF کا معاملہ کیا ہے؟ IMF کیا کہتا ہے؟ IMF آپ کو کہتا ہے کہ جناب ہمیں صرف آپ ریونیو محاصل دکھائیں کہ آپ کہاں سے جنریٹ کر رہے ہیں، اور اس کے اگینسٹ جو ہے ہم آپ کو کیا قرض دیں گے اور کس طرح سے ادا کی جائے گی، اور آپ کے اوور آل آپ کی حالت کیسی رہے گی کہ یہ نہ ہو کہ ہم آپ کو پیسے دیں اور پتہ لگے کہ جناب وہ ادھر ڈیتھ ہو گئی ہے، تو مردے سے تو کچھ نہیں نکلتا نا۔ تو وہ اس کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ آپ کو زندہ بھی رکھنا ہے، اس نے آپ سے وصولی بھی کرنی ہے واپس، اور آپ کی صحت بھی ٹھیک کرنی ہے۔ اب اس طرح کے سناریو کے اندر اب معاملہ کیا ہے؟ یہ جو چوائس آپ بات کر رہے ہیں نا، دیکھیے کہ آپ حکومتی اخراجات کی بات کرتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے آپ کو IMF نے کہا ہے کہ حکومتی اخراجات کم کریں، ہم نے نہیں کرنے، ہمارا جو ہے وہ گزارا فارچونر کے بغیر ہو ہی نہیں رہا، ہمارے جو بابو ہیں وہ ان کا AC بھی نہ بند ہوتا ہے، نہ ان کے وہ معاملات کو کوئی دیکھتا ہے، نہ ان کی گاڑیوں میں کمی آتی ہے، تو یہ اخراجات تو اسی طرح ہی رہیں گے۔ چونکہ اخراجات اس طرح رہیں گے، اس لیے عوام کا تو کوئی معاملہ ہے نہیں۔ ابھی جو پرابلم ہے وہ کہہ رہے ہیں گیس ٹیرف مزید بڑھایا جائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بجلی کے جو توانائی کا سرکولر ڈیٹ کم کرنا ہے تو اس کی قیمتیں مزید بڑھائی جائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سیلز ٹیکس کے ذریعے پیسے اکٹھے کیے جائیں، کیونکہ آپ کے پاس اور کوئی رستہ نہیں، کیونکہ ہم ٹیکس نیٹ بنانے کے قابل رہے نہیں، ہم نے انکم ٹیکس کے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو ڈیجیٹائز کرنا ہے، ہم نے ڈیجیٹائز کرنا ہے، لیکن یہ ڈیجیٹائز کرنے کی کوشش شروع کرنے کے بعد بھی شاید 10 سال لگیں گے آپ کو اس سسٹم کو ان پلیس کرنے میں، یہ 1.5 سال کے اندر اس کا کوئی نتیجہ نہیں آئے گا۔ معاملہ صرف یہ ہے جو سمجھنے کی بات ہے،
دیکھیے ہمیں وہ یاد ہے سر، آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ کو بھی یاد ہوگا، وہ بلاول صاحب بڑی اونچی اونچی تقریریں کرتے تھے وہ اشرافیہ کے پیسوں کی. انتخابی بلاول صاحب کو چاہیے کہ وہ اسمبلی میں اپنی جو اتحادی حکومت ہے ان کو یاد کرائیں کہ یہ جو سبسڈی جس کی بات آپ کرتے تھے یہ سبسڈی ختم کریں، ایک بات، تاکہ آپ کے اوپر کچھ لوڈ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اربوں روپے کی یہ ہمارے سروں پر عذاب مسلط ہے جو میرے اور آپ کے پیسے سے جا رہا ہے. آئی پی پی بھی آتا ہوں سر، میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ جس کی آپ نے بیڑا اٹھایا ہوا نجکاری کا، یہ کیوں نہیں ہو کے دے رہی بھائی؟ وہ ختم کریں. میں نے تو ایک جگہ یہ بھی کہا تھا، میں نے کہا جی ہاتھ جوڑ کے جیب سے کو 100 ارب روپیہ دینا پڑتا ہے، ان سے کہا یہ لے لیں، یہ لے جائیں. میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے سالانہ 5.5-600 ارب روپیہ آپ جو سال کا دے رہے ہیں، بھائی ہمیں اس کا کیا فائدہ مل رہا ہے؟ آپ کوئی بھی صورت نکالیں، اس کو ختم کریں تاکہ آپ کے ایکسچیکر پر لوڈ کم ہو. تیسری بات، اب آ جائے آئی پی پی کی طرف. آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا ہے، ان کو کہا ہے کہ بھائی آپ بجلی کے ریٹ کنٹرول کرنے کے لیے اپنے جو آئی پی پیز کے معاہدے ہیں ان کو ری وزٹ کریں. اگر آئی ایم ایف یہ بات کہہ رہا ہے تو آئی ایم ایف کوئی وہ یہ تو نہیں کہ اس کو یہ سمجھ ہے نا کہ ان معاملات کے اندر یہ ہوتی ہے. ہاں، سو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو تھوڑی سی جرات اور بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کوئی نہیں یار، میرا دوست اگر ناراض بھی ہو جائے گا، کوئی، میں نے پھر اس دن بات کی تھی، میاں صاحب ناراض ہوں گے، کوئی ایک میاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، کوئی ایک رانا صاحب ناراض ہو جائیں گے، کوئی ایک ایم این اے میرا نہیں بن سکے گا، کوئی ایک ایم پی اے نہیں بن سکے گا. کوئی بات نہیں یار، تھوڑا ان سے کہیں یار تو یہ 3-4 سال 5 سال گزار لو، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ کون سا کوئی پاکستان کے اندر کوئی جو ہے وہ کوئی پریورتن آ جائے گا، یہاں کو دنیا بدل جائے گی. یہی پاکستان اور یہی طریقہ کار ہے. 5 سال بعد کھانے کمانے کے سسٹم جو ہے وہ چلتے رہیں گے. نہ بیوروکریسی نے بدلنا ہے، نہ سیاستدانوں نے بدلنا ہے، نہ ہماری ایلیٹ نے بدلنا ہے. کون سا یہاں پر کوئی ایسا انقلاب آ جانا کہ آدم چودھری صاحب جو ہے وہ سسٹم چلا رہے ہوں گے، یا کوئی غریب آدمی یہ باہر جو بیٹھا ہے وہ جو ہے وہ اٹھ کے تو کسی ایوان میں چلا جائے گا. ان کی اولادوں نے ایوان میں جانا ہے، نہ ان کی اولاد نے جانا، نہ میری اولاد نے جانا. تو بیسکلی معاملہ یہ ہے کہ ہر وقت کی ترجیحات ہے. حکومت کو ترجیحات میں یہ شامل کرنا چاہیے کہ آئی پی پیز کو ناراض کرنا پڑتا ہے، کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، کچھ نہیں ہوگا، کر کے آپ عام آدمی کو ریلیف دے دیں. اور بجائے اس کے جو سولر شوگر ہے وہ اویس لغاری صاحب نے میرے خیال شاید میری تقریر سن لی تھی، انہوں نے کہہ دیا. لیکن پالیسیز اس طرح سے ہونی چاہیے کہ عام آدمی کو، چلو آپ وہاں سے نہیں دے سکتے ریلیف، یہاں بجلی گیس کی قیمتوں سے تو دے سکتے ہیں نا ریلیف، یہاں تو کنٹرول کریں. اعظمی صاحب، آپ اسے کس طرح سے کنکلوڈ کریں گے؟ بالخصوص اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اور جس سبسڈی کی بات آپ نے بھی کی ہے اور خود نشاط صاحب بھی کر رہے ہیں، اور ہم نے خود دیکھا کہ ریکارڈ پہ تقریریں موجود ہیں، وہ تمام تر چیزیں ریکٹ پہ ہیں، تو یہ جو سبسڈی ہے اشرافیہ کی، یہ کیسے رکے گی؟ اشرافیہ کی سبسڈی تو نہیں جانی، یہ تو لکھی پڑی بات ہے. بڑی دیر سے ہم شورم چاہ رہے ہیں اشرافیہ کی سبسڈی ختم کریں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، کشمیر کا ایشو. اب دیکھیں کشمیر میں لوگوں نے کتنا کچھ کیا ہے. ان کی آٹے اور بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ مان لی وفاقی حکومت نے، لیکن ان کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ ہماری جو اشرافیہ کی یہاں پہ اخراجات ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. اس میں کیبنٹ کے اوپر بھی انہوں نے کہا جی کہ کٹ لگایا جائے اور لیکن اس کو نہیں مانا گیا. لہٰذا یہ بھول جائیں کہ اشرافیہ کی سبسڈی یہاں پہ ختم ہوگی. یہ صرف کہنے میں اچھی لگتی ہیں باتیں، لیکن اس کو کوئی نہیں کرنے دے گا. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اشرافیہ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اکانومی چلنی کیسے ہے. پاکستان کی اکانومی نہ ادھار پہ چلنی ہے، نہ لوگوں کی امداد پہ چلنی ہے، نہ بیرونی لوگوں کی انویسٹمنٹ سے چلنی ہے. وہ تب چلنی ہے جب آپ اپنی انڈسٹری چلائیں گے، جب آپ اپنی ایگریکلچر کو اسٹرینتھن کریں گے، تب آپ کی اکانومی چلے گی. نشاط صاحب، آخری منٹ ہے میرے پاس، آپ کس طرح سے کنکلوڈ کرتے ہیں اور اس مسئلے کا حل آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مسئلے کا حل تو ابھی فوری طور پہ یہی تھے جو ہم نے ابھی بات کی ہے کہ آئی پی پیز کو ریوزٹ کریں، ان کے معاہدوں کو آپ نجکاری کریں فوری طور پہ. وہ 5 سالہ منصوبہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کریں تاکہ آپ کا بوجھ کم. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو چوئی صاحب نے بات کی ہے کہ آپ اپنے اخراجات کم کیے بغیر آپ ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. عام آدمی کو ریلیف صرف اسی صورت میں دیا جا سکے گا کہ جب آپ اپنا لوڈ کم کریں گے، آپ اپنے اخراجات کو آمدن کے مطابق توازن کریں گے. جب وہ توازن میں لائیں گے تو آپ کا جو ابھی پہلے جو آپ نے اتنا بڑا بوجھ اٹھا لیا قرض کا، اس کو ادا کرنے کے سسٹم میں ہی آپ سارا کچھ کر رہے ہیں نا، تو اس کو تھوڑا سا آپ وہاں سے ریلیف دے کے تو اپنے آپ کو کریں گے تاکہ ادھر سے جیسے اکانومی گرو کرنا شروع کرے. چوئی صاحب نے ٹھیک کہا کہ مقامی اکانومی چلے گی تو سسٹم چلے گا، لیکن جیسے چلنا شروع ہو اس کے پھر عام آدمی کو سراب ملنا چاہیے. اور گورنمنٹ کیا پالیسیز بناتی ہے یہ تو وقت آئے گا. اور پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے. اپنی میزن فائزہ بخاری کو، میرے معزز پینل کو کل تک کے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.